तबाह हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। दुनिया कहती है कि अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो। मेरे इमाम ने सीना ठोक के कहा मांगेंगे। क्या कहा? मांगेंगे, और एक बार नहीं, मांगे जाएंगे, मांगते जाएंगे। क्या मांगेंगे? आपके शहजादा सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सैयदी सरकार ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि क्या कुछ नहीं मिलता है उस दर से जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है। कितने बड़े नासमझ हैं। अगर यही तौहीद परस्ती है तो बीमार हो जाए तो उन्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, अपने घर की छत खोल के बैठ जाना चाहिए और कहना चाहिए ए अल्लाह तू शिफा दे दे। जाहिल हो, अनपढ़ हो तो किसी टीचर, किसी आलिम के पास नहीं जाना चाहिए कि मुझे पढ़ाओ। दरवाज़ा खोल के अल्लाह से कहता कि मुझे इल्म दे दे। हुनर सीखना चाहता है तो किसी हुनरमंद के पास नहीं जाना चाहिए कि मेरे उस्ताद मुझे सिखाइए। देखिए, उस्ताद और उस्ताज में फर्क है। जो कोई फन सिखाता है, कोई हुनर सिखाता है, मिसाल के तौर पे मकान बनाना, गाड़ी बनाना, पलंग बनाना, बिल्डिंग बनाना, वो उस्ताद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उस्ताद। और जो अल्लाह उसके रसूल का इल्म सिखा के इंसान बनाता है उसे उस्ताज का, उसे उस्ताज कहा जाता। उस्ताद नहीं कहते, उस्ताज कहा जाता है। घर बनाना आसान है, इंसान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो नहीं जाकर के मांगना चाहिए कि हमें फन सिखा दो, इसलिए कि उसे भी चाहिए कि खुदा से मांगे कि मुझे हुनर चाहिए, पेशा इख्तियार करना है। मगर ऐसा है नहीं, ज़माना कहेगा कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम, बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। पढ़ने के लिए किसी इल्म वाले के पास जा करके ज़ानुए अदब तय करना ही पड़ेगा। हुनर सीखना चाहते हो तो किसी हुनर के पास, हुनरमंद के पास तुम्हें जा करके उसके पास वक्त गुजारना ही पड़ेगा। क्यों जाए? कहा वो डॉक्टर है, वो चाहे आलिम हो, चाहे टीचर हो, चाहे बहुत बड़ा फनकार ही क्यों ना हो, वो अपने से नहीं बना है, अल्लाह ने उसे ये दौलत अता की है। अल्लाह अगर थोड़ा थोड़ा बांटे तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई कारीगर बनता है। और अल्लाह जिसे सारा खजाना अता कर दे वो महबूबे खुदा बनता है। तो हम वहां भी जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं जाते, महबूबे खुदा समझ के जाते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अल्लाह रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा अकीदा बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि सारी कायनात का बादशाह अल्लाह तबारक व तआला है। जो चाहे वो करता है,
ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ ورنہ کون نہیں چاہتا کہ میں کبھی بیمار نہ پڑوں؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھے کبھی کمزوری نہ آئے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس کھانے کی کبھی کمی نہ ہو، پہننے کی کبھی کمی نہ ہو، میرے پاس دولت کی ریل پیل ہو، آل اولاد بھرا پورا ہو، گھر ایک دم چمکدار اور دمکتا ہوا نظر آئے، گاڑی بھی دروازے پہ ہو؟ یہ ہر انسان چاہتا ہے، یہ ہر انسان کی چاہت ہے، مگر ہر انسان کی چاہت پوری نہیں ہوتی، ہوتی اسی کی پوری ہے جس کی خدا پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ اسے دولت بھی دے دیتا ہے، صحت بھی دے دیتا ہے، اولاد کی نعمت بھی دے دیتا ہے، گھر بار بھی دے دیتا ہے، کاروبار بھی دے دیتا ہے، عزت بھی دے دیتا ہے، شہرت بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اعلان کرتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اعلان کر دو اے حبیب، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا بادشاہ خدا ہے، سب سے بڑا سپر پاور اللہ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت و تاج دے دیتا ہے، اور اسے دینے کے لیے کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ووٹ لینا پڑے گا، بلکہ اللہ جب چاہے ساری دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، اور اگر کوئی گھمنڈ کرتا ہے تو حکومت چھین کے اسے خاک میں ملا دے۔ وہ حکومت دیتا بھی ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے حکومت واپس لے بھی لیتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے دیتا ہے۔ آج دیکھیں یہ صدیاں گزر گئی، ان نفوس قدسیہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، یہ مجمع کیوں ہے؟ یہ چہل پہل کیوں ہے؟ یہ لوگ دیوانے کیوں ہیں؟ یہ کسی اور کی دی ہوئی عزت نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی عزت ہے، یہ بازار سے خریدی ہوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول کر کے بنائی ہوئی عزت نہیں ہے کہ چند دنوں کے بعد دھومل ہو جائے، بلکہ اللہ جسے عزت دیتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو رہتا ہے، اور اللہ کی عزت باقی رہتی ہے تو آخرت میں بھی کامیاب و کامران رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈرنے کا مفہوم کیا ہے؟ ڈر تو بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے، ڈر چھپنے پہ مجبور کرتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے لوگ اس سے چھپتے ہوئے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ سے ڈرے تو کیا مطلب ہے؟ تو اس ڈر کا کئی مفہوم ہوتا ہے، عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ایک ہی لفظ کا کئی معنی بنتا ہے، موقع مناسبت سے اس کے معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں اللہ کے ڈرنے کا حکم ہوتا ہے اور کہیں کہا جاتا ہے کہ متقی بن جاؤ، کہیں کہا جاتا ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ، کہیں کہا جاتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کہیں کہا جاتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو تو اس کے تین سٹیپ ہیں، تین درجے ہیں، جب تک کوئی مومن ان تینوں درجوں کو پا نہ لے اس وقت تک ولایت نہیں ملتی ہے۔ جو تینوں درجوں سے گزر جاتا ہے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور ولایت کا تاج بھی عطا کر دیا۔ اب وہ تین درجے کیا ہیں؟ سب سے پہلا کفر و شرک سے بچنا۔ کفر و میں نے یہیں سے گفتگو شروع کی تھی، اللہ ہم سب کو کفر و شرک سے بچائے۔ انسان عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، لیکن کفر بک دے یا شرک کر بیٹھے، پھر ان عملوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ شیطان کے پاس عمل کی کوئی کمی نہیں تھی، شیطان کے پاس عبادت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس نے کفر کیا، نبی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کیا۔ اللہ نے اس کی عبادت کے انبار کی طرف نظر نہیں فرمائی، بلکہ اس کے غرور کو دیکھتے ہوئے کہا اخرج، نکل جا، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ کرے اور نبی کی توہین کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مردود بنا دیتا ہے اور قیامت تک کے لیے جہنم کا ایندھن قرار دیتا ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے۔ تو پہلا اسٹیپ ہے کہ کفر و شرک سے بچے۔ دوسرا اسٹیپ جو نہایت ضروری ہے، ترک السیئات، گناہوں کو چھوڑ دے۔
ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. متقی کی یہ پہچان ہے گناہ نہ کرے. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ جو برائی سے بچے، جو گناہوں سے بچے، جو اللہ کے حکموں پہ عمل کرے. اللہ کے محبوب نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے عمل میں لائے، جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے باز رہ جائے. اور یہ فلسفہ بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ابھی 2-4 دنوں کے بعد ہی ہمارے سامنے ماہ خیر رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا. یہ رمضان کیوں دیا گیا؟ تاکہ مسلمان متقی بن جائے، تاکہ مسلمان پرہیزگار بن جائے. اس پرہیزگار بننے کی پریکٹس کیسے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہے تمہیں روزہ رکھنا ہے. مرد و عورت سب کو روزہ رکھنا ہے. جو بیمار نہ ہو اسے روزہ رکھنا ہے، جو مسافر نہ ہو اسے روزہ رکھنا ہے. اب بہانہ نہیں چلے گا. آپ ٹیبلیٹ کے پیکٹ دکھاتے پھرو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی حالت میں ہیں یا نہیں. ہمیں کسی عالم کو، کسی امام کو اور گاؤں کے کسی چودھری کو جواب نہیں دینا ہے. ہمیں جواب خدا کو دینا ہے جس نے روزہ فرض کیا ہے. تو خود کو تولے. اگر ہم روزہ رکھنے کے قابل ہیں تو روزہ رکھیں. اور روزہ رکھنے میں کرنا کیا ہے؟ کھانے پینے سے باز رہنا. سب سے پہلا درجہ تو یہی ہے نا. کب تک دل چاہتا ہے کہ کھا لے؟ گھر میں کمی تو ہے نہیں. یہ تو گواروں کی بولی تھی کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کا نہ ہو. آج تو دیکھا جائے تو سب کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. فریج میں قسم قسم کے سامان موجود ہیں، جب چاہے تیار کر کے کھا سکتے ہیں. بازار میں سامان دستیاب ہے، جب چاہے خرید کر کے لا سکتے ہیں. گھر میں سامان تیار بھی ہوتا ہے، مگر روزہ دار اس وقت تک ان چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا جب تک کہ سورج ڈوب نہیں جاتا ہے. ٹھنڈا شربت فریج میں رکھا ہوا ہے، دل چاہ رہا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی ہے کہ میں پی لوں، مگر کہتا ہے تھم جا، تھم جا. ابھی میرے رب کا حکم نہیں ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں تجھے پانی بھی نہیں دوں گا، میں تجھے شربت بھی نہیں دوں گا، میں تجھے کھانا بھی نہیں دوں گا، میں تجھے ایک دن کا بھی نہیں چکھنے دوں گا جب تک سورج ڈوبتا نہیں ہے. مسلمان ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اے بندے، جب تو میری رضا کے لیے حلال اور پاک چیزوں سے بچ سکتا ہے تو پھر میرے ڈر سے، گناہ سے کیوں نہیں بچتا؟ جھوٹ سے کیوں نہیں بچتا؟ غیبت سے کیوں نہیں بچتا؟ چغلی سے کیوں نہیں بچتا؟ شراب سے کیوں نہیں بچتا؟ حرام کھانے سے کیوں نہیں بچتا؟ سود خوری سے کیوں نہیں بچتا؟ لوگوں کو ایزا دینے سے کیوں نہیں بچتا؟ یاد رکھ لے، اگر میری عبادت بھی ہوتی رہی اور گناہ بھی ہوتا رہا تو تیری عبادتوں کا تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ تیرے گناہ تیری نیکیوں کو برباد کر دیں. تیسرا درجہ جو اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے ترک المتشابہات. شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیں. شبہ، جن چیزوں میں شک ہو جائے یار یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ ہے آخری اسٹیپ. جب مسلمان اس سے گزرتا ہے نا تو پھر ولایت کی نعمت ملتی ہے. اب اس کی ایک مثال سے دیکھیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سب حنفی ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں کو تو آج یہ بھی نہیں معلوم رہا، بس لنگر اور دیگچا اور کھچڑا اور نیاز اور فاتحہ ہی میں رہ گئے. ہمیں تو اب گفتگو بھی وہ چاہیے جو بڑے لچھے دار ہو، جو کانوں کو خوب بھائے. لیکن اپنے مذہب و مسلک کے بارے میں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. ہم حنفی ہیں. سب سے پہلے مسلکن ہم حنفی ہیں. سنی، حنفی، قادری، بریلوی، جنتی، مسلمان. سمجھ؟ 4 امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل. یہ 4 مسلک پوری دنیا میں ہے. 1/3 حصہ یعنی دنیا کا 1/3 سے زیادہ حنفی المسلک کے ماننے والے لوگ ہیں. اسی لیے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ہمارے امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میری بکری گم ہو گئی. میری بکری. تو لوگ جاتے ہیں نا امام صاحب کے پاس، حضرت کے پاس جاتے ہیں، حضرت یہ مسئلہ آ گیا ہے کوئی. آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ چاہے گا تو مل جائے گی. اللہ چاہے گا تو بھروسہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو سارے تعویذ بھی گلے میں لٹکا لے تو واپس نہیں آنے والی.
وہ شخص چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے بازار کے تمام ماہر اور عمر دراز قصاب کو بلا کے لے کے آؤ۔ ذرا غور فرمائیے گا، عبادت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عبادت تو ایسی ہے کہ آپ کے شاگرد خود فرماتے کہ 20 سال میں نے آپ کی خدمت میں رہ کے علم حاصل کیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے شیخ 20 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عبادت، اللہ اکبر کبیرہ، 55 حج کیا ہے آپ نے، 70 برس میں 55 حج کیا۔ آج تو لوگوں پہ حج فرض بھی ہو جاتا ہے تو انتظار کرتے رہتے، بیٹے کی شادی کر لوں تب جاؤں گا، بیٹی کی شادی کر لوں تب جاؤں گا، ایک پلاٹ یہاں بھی ہو جائے تاکہ میرے بیٹے کا فیوچر سنور جائے، سیوان میں بھی ایک آدھ ٹکڑا حاصل ہو جائے تب حج کروں گا۔ نہیں میرے بھائی، کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال جب حج آئے گا آپ زندہ رہو گے؟ کیا ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں اتنی مہلت دی ہے کہ آپ جب چاہو حج کر سکتے ہو؟ ہماری زندگی کا تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے اپنے پیروں پہ چل کے اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اگلا جملہ بھی بول پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ بلکہ کمال کر دیا کہنے والے نے کہ بولنے کی بات کرتے ہو، انسان کو تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ ایک سانس لیا ہے دوسری سانس بھی لے پائے گا یا نہیں لے پائے گا۔ تو زندگی تو بڑی نازک ہے نا، جو موقع ملا وہ غنیمت ملا۔ ہمارے امام اعظم نے 55 حج فرمائے، اور آخری حج جب کیا ہے تو اس شان سے کیا ہے کہ خدام کعبہ بیت اللہ شریف کی خدمت کرنے والے کو راضی کیا کہ مجھے اس کے اندر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے۔ کعبے کے اندر کسی کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیا جاتا ہے۔ آپ کی یہ شان ہے، اللہ نے کرم فرمایا، وہ مان گیا اور کعبے کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور کس طرح نماز ادا فرمائی؟ وہ صرف امام نہیں تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ پورا قرآن 2 رکعت میں آپ نے ختم کیا، آدھا قرآن 1 رکعت میں اور دوسرا آدھا دوسری رکعت میں۔ نماز اس شان سے ادا کی ہے بیت اللہ کے اندر جہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب نماز مکمل ہوئی تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں جہاں جائے بس یہی، دولت ہو جائے، بیٹا ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، بیٹا کامیاب ہو جائے، یہی مانگتے ہیں۔ لیکن سنیں امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا دعا کی، فرمایا یا رب عرفت حق معرفتک وما عبدتک حق العبادت۔ اے اللہ، میں نے تجھے تو پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے، تیری نشانیاں دیکھ کر کے مجھے یاد آ گیا تو خدا ہے۔ یہ رات کا ہونا، پھر رات کا گزرنا اور دن کا آنا، سورج کا اپنے وقتوں پہ نکلنا، چاند کا برابر بڑھتے رہنا یا گھٹتے رہنا، یہ ستاروں کا جگمگانا اور پھر دھندلے پڑ جانا، یہ وقت پہ ہواؤں کا چلنا، اور جب رب چاہے بارش ہونا، چاہے بادل ہو یا نہ ہو، اللہ چاہے تو بن بادل برسات کر دے۔ یہ ساری نشانیاں بتاتی ہیں کہ تو ہے۔ میں نے تجھے تو پہچانا، لیکن ہے میرے مولا اس نعمان نے پہچاننے کے باوجود تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ میری کاہلی ہے، یہ میری سستی ہے، مگر تو بڑے کرم والا ہے، تو بڑے فضل والا ہے، تو اپنے کرم سے اس نعمان کی اس غلطی کو بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک مرتبہ عروسہ نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ دعا کے الفاظ نہیں ہے، گھنٹوں اسی الفاظ کو دہراتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کے کونے سے آواز آتی ہے، اے نعمان تو نے مجھے پہچانا بھی، میری عبادت بھی خوب کیا، میری عبادت کا حق بھی ادا کر دیا، جا میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور قیامت تک تیرے مذہب پہ چلنے والوں کو بھی بخش دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ لوگ عبادت کو تقویٰ سمجھ رہے ہیں، نماز کو تقویٰ سمجھ رہے ہیں، روزہ کو تقویٰ، یہ تو رکھنا ہی ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا ہے۔ سوچے وہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، سوچے وہ جو روزہ توڑ دیتا ہے، سوچے وہ جو اللہ کی عبادت سے کاہلی اور سستی اختیار کرتا ہے۔ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح بدن کو کھانا ضروری ہے، بدن کے لیے لباس ضروری ہے، اسی طرح
طرح مومن کے لیے نماز اور روزہ بھی ضروری ہے، اللہ کے فرض کی ہوئی عبادتوں کی پابندی بھی ضروری ہے، مگر تقویٰ سنیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کو روانہ کیا، جاؤ کہ کوفہ کے قصاب کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ ساری بڑی عمر کے قصاب آ گئے، سارے تجربہ کار آ گئے۔ آپ نے کہا اس طرح کی بکری ہے، اتنے عمر کی بکری ہے، یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی بکری کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان قصابوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا حضور اگر ذبح ہونے سے بچ جائے، ذبح ہونے سے کل بھی ذبح ہو سکتی، پرسوں بھی ہو سکتی، کبھی بھی ہو سکتی، لیکن جب تک ذبح ہونے سے بچی رہے تو بچتے بچتے وہ زیادہ سے زیادہ 7 برس تک بچ سکتی۔ کتنا؟ 7، اس سے زیادہ نہیں، 7 برس کے اندر وہ اپنی موت مر جائے۔